फरमाए। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया है ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसे तुमसे पहले लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ किया था। जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं पहले, सब पे अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया। और ये कदीमी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत को नमाज के साथ साथ रोज़ा उम्मत पे फ़र्ज़ फरमाया जैसे पहली उम्मतों पे रोज़ा फ़र्ज़ था। और इस रोज़े का मकसद क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ इसलिए किया है ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बनो। दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरू, वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, रब का ज़िक्र करते हैं, उन लोगों की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई, वो खड़े हों या बैठे हों, क़याम में हों या बैठे हैं, वो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हैं। उनका ये एक मामूल है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते हैं। फरमाया ये अहले ईमान की निशानी है, ये अहले ईमान का काम है, अहले ईमान की निशानी है, अलामत है कि वो मुझे याद करते, मुझ रब का ज़िक्र करते हैं जिस हालत में भी हूँ। अब जिस हालत से मुराद ये है कि अगर आप सफ़र में हैं तब भी आले ईमान की निशानी ये है कि वो अपने रब को भूलते नहीं हैं, अपने रब को याद करते हैं। अगर खड़े हैं तब भी अपने रब को याद करते हैं, बैठे हैं तब भी अपने रब को याद करते हैं, अगर लेटे हैं तब भी वो अपने रब को याद करते हैं। ये आले ईमान की निशानी है। हमने रमज़ानुल मुबारक का अच्छे अंदाज में इस्तक़बाल करना है। और ये बात याद रखें कि रब के रसूल ने इरशाद फरमाया, आम दिनों में जब हम नफल अदा करते हैं तो हमें 2 नवाफिल का ही सवाब मिलता है। 2 नफल अगर हमने अदा किए तो नवाफिल का ही सवाब मिला। लेकिन रब के रसूल ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई शख्स 2 नफल अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ जितना उसे सवाब अता फरमाता है। वो ऐसे है जैसे उसने 2 फ़र्ज़ अदा किए। आम दिनों के 2 नवाफिल, रमज़ानुल मुबारक के 2 नवाफिल अगर किसी ने अदा किए तो 2 फ़र्ज़ जितना उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाता है। और फिर रब के रसूल ने फरमाया कि अगर रमज़ानुल मुबारक में कोई नवाफिल अदा करता है तो उसको सवाब कितना मिलेगा? फ़राइज़ जितना। 2 अगर नवाफिल अदा किए तो 2 फ़राइज़ जितना सवाब, 10 नवाफिल अदा किए तो 10 फ़राइज़ जितना सवाब। और फिर फरमाया जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में फ़राइज़ अदा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। यानी आज के दिन हम जो फ़र्ज़ अदा करेंगे, हमारे फ़र्ज़ का सवाब जितना रब ने लिखा उतना ही है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अदा करेंगे तो रब के रसूल ने फरमाया 70 गुना ज़्यादा अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। और उसके बाद फरमाया अगर कोई शख्स सदका व खैरात करता है, आम दिनों में किसी ने 1 रुपया अगर मस्जिद में डाला या 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया तो उसे 1 रुपये का ही सवाब मिलेगा। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अगर वो 1 रुपया मस्जिद में डालेगा तो उससे 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। यानी ऐसा है कि जैसे उसने आम दिनों में 10 रुपये दिए, रमज़ानुल मुबारक के अलावा उसने 10 रुपये दिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अगर उसने 1 रुपया दिया तो अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। और फरमाया जो 10 देता है उसका बढ़ा देता है। इसी तरह जो आम दिनों में लोग कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, वो रमज़ानुल मुबारक में इसका मामूल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नेकी का अजर व सवाब ज़्यादा फरमा देता है, 10 गुना ज़्यादा नेकियां मिलती हैं।
عام دنوں میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دے رکھی ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر نیکی کا ثواب، ہر لفظ پر اللہ رب العزت 10 گنا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو جب ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اب تراویح کے بارے میں اب ہے تو اگر کوئی شخص نہیں بھی ادا کرتا تو کوئی وہ مجرم نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے تراویح ادا کرنا۔ تو علماء نے، فقہاء نے، جیسے عام دنوں میں آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو آپ کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، رمضان المبارک کے برعکس عام دنوں میں نوافل ادا کریں، رمضان میں ادا کریں تو اس کا ثواب مختلف ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح تراویح ہے، جو آپ نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ عام دنوں میں اگر آپ کو موقع نہیں ملتا، رمضان المبارک میں جب نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ سنت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ان ادائیگی کا ثواب جو ہے فرائض جتنا عطا فرماتا ہے۔ جو عام دنوں میں آپ نوافل یا فرائض ادا کرتے ہیں اس کے برعکس میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب رمضان المبارک میں اتنی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہر شخص کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی عبادت ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر اسے موقع ملتا ہے وہ نماز ادا کرے، اگر نماز تراویح ادا کرے، اگر اسے موقع ملتا ہے تو وہ نوافل میں کثرت کرے، اگر اسے موقع ملتا ہے تو وہ قرآن پاک پڑھنے میں کثرت کرے، اگر اسے موقع ملتا ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس میں سے خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں بہت برکت والی راتیں ہوتی ہیں، عظیم راتیں ہوتی ہیں، اور یہ راتیں جو ہیں ہم فضولیات میں گزار دیتے ہیں، چوک چرائے میں گزار دیتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ آرام سے رمضان المبارک میں سو گئے ہیں، لغویات میں نہیں پڑے، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا آپ نے، فضولیات میں نہیں پڑے، آپ آرام سے سو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے سو جانے پر بھی نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، نیکیاں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نیت سے سو رہا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، اب یہ سو رہا ہے اپنی غرض سے، اپنی نیت کے ساتھ کہ میں نے آرام کرنا ہے، اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے آرام کر رہا ہے، لیکن اس کے سو جانے پہ بھی اللہ رب العزت نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر رمضان المبارک میں رات کو آپ جاگ نہیں سکتے، جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے یا نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم خاموش ہو کے سو جانا چاہیے انسان کو، اس لیے کہ فضولیات میں کسی جگہ آپ پڑے ہوئے ہیں، جیسے ٹائم پاس کرنے کے لیے نوجوان گپ شپ لگاتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے، موبائل پہ کوئی الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ گناہ لکھے جاتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم رمضان المبارک میں اس گناہ سے بچنے کے لیے اگر آپ آرام سے سو جائیں گے، کسی مجلس، بری مجلس یا محفل میں نہیں بیٹھیں گے، تو اللہ رب العزت اس سونے پہ بھی آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے رمضان المبارک کا کہ آپ کے سانس لینے پہ بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس ماہ مقدس کا کیا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ اس ماہ مبارک کا اچھے طریقے سے اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں کو روشن کرنا چاہیے، اپنے رب سے دعا اور التجا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، مولا کائنات
یہ ماہ مبارک جو برکتوں والا اور رحمتوں والا تو ہمیں عطا فرما رہا ہے رب کائنات، ہمیں یہ توفیق بھی تو نہیں عطا کرنی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے منانا ہے، اچھے انداز سے منانا ہے۔ یہ نیت کریں گے تو نیت کے ساتھ اللہ رب العزت، نیت ارادہ ہوتا ہے، اور نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اللہ پھر اس پر استقامت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی رمضان المبارک کے کچھ دن باقی ہیں، آج سے ہی مساجد میں لوگوں نے استقبال رمضان المبارک کے حوالہ سے مختلف سیمینار کا اہتمام مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، مساجد میں بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالہ سے رمضان المبارک سے پہلے خطبہ بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے، اور جمعہ پر واعظ و نصیحت بھی ہوتا ہے، عام محافل میں، مجالس میں بھی ذکر ہوتا ہے، فقط اس لیے کہ امت جو ہے، مسلمان جو ہیں، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر لیں۔ میں پھر یہ لفظ دہراؤں گا کہ آج اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کر لیا، یہ نیت کر لی کہ میں نے الحمدللہ رمضان المبارک کے اچھے طریقے سے روزے رکھنے ہیں، اچھے انداز سے میں نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزارنا ہے، یہ نیت کر لے گا، انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کوئی نیت کر لیتا ہے، اچھی نیت، اچھے کام کی، اچھے فعل کی نیت کرتا ہے، جیسے ہی وہ نیت کرتا ہے، جو آپ کا کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ ہے نیکیاں لکھنے والا، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے جیسے ہی اس نے نیت کی۔ اب کام اس نے 6 ماہ بعد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں یا آپ میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میں نے 6 ماہ بعد اپنے مال سے اتنا مال جو ہے میں نے خرچ کرنا ہے، یا ابھی عید قربان کو بڑے دن رہتے ہیں، کسی شخص نے آج سے ہی نیت کر لی کہ میں نے انشاءاللہ اس دفعہ قربانی پر اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے قربانی کرنی ہے، یا کوئی نیت کر لیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میں نے اتنا مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اب اس نے نیت کی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقرر فرشتے ہیں انہوں نے لکھ لیا، اس کا نیک عمل لکھ لیا، اور پھر وہ رب اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی تو فوراً فرشتے لکھ لیتے ہیں، جیسے ہی کسی شخص نے ارادہ کیا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کی نیت کی کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے، میں نے چوری کرنی ہے، میں نے ڈاکہ ڈالنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، فلاں، جتنے بھی گناہ والے اعمال ہیں، اگر کسی نے نیت کی تو فرشتے کو حکم نہیں ہے یہ کہ وہ جب تک وہ عمل کر نہ لے اس کا نامہ اعمال میں وہ بات لکھی نہیں جاتی۔ اب رب کتنا مہربان ہے، نیکی کی نیت کرتے ہیں تو فرشتہ لکھ لیتا ہے، برائی کی نیت ہے آپ کے دل میں، آپ نے نیت کی میں نے یہ برائی کرنی ہے، لیکن اس وقت تک نہیں لکھی جاتی جب تک آپ برائی کرتے نہیں، نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں جس نیکی کا ارادہ کیا ہے وہ لکھ دے۔ اور پھر وہی رب ہے جو استقامت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے کہ انسان اس نیکی تک پہنچتا بھی ہے۔ آپ ارادہ تو کریں، جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ ہم غافل ہوتے ہیں، اور اس طرح غافل ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ہم گناہ کرتے ہیں نا تو 7 پردوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے جو عیب ہیں یا ہمارے جو گناہ ہیں کسی پہ عیاں نہ ہو جائیں۔ لوگوں پہ عیاں ہو گئے تو بدنامی ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کس طرح اپنے رب سے چھپ سکتے ہیں، وہ تو دل کے ارادے سے بھی واقف ہے، وہ تو آپ کی نیت سے بھی واقف ہے، جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ نے دنیا میں کیا جا کے کرنا ہے، آپ کس سے چھپ رہے ہیں؟ پھر یہ جو فرشتے ہیں ہمارے کندھوں پر لکھنے والے جن کی ڈیوٹی ہے، یہ تو ہر فعل سے واقف ہیں۔ تو صاحبو،
رمضان المبارک کا اچھے انداز سے استقبال کریں اور رمضان المبارک کے لیے ایک نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم نے رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے۔ اپنے جیسے دل کو کشادہ کیا جاتا ہے، اپنے دل کو کشادہ کریں۔ آس پاس اگر کوئی آپ کا ناراض ہے، آس پاس اگر آپ کے کوئی غریب ہے، مسکین ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو اس کو پریشانی سے نیت کر لیں کہ میں نے اس کو پریشانی سے نکالنا ہے۔ آپ کے تابع کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ رمضان المبارک کا روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے کام میں نرمی کریں تاکہ وہ اس کا روزہ جو ہے اس کے روزے میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کے پاس کوئی شخص جاب کرتا ہے، ملازم ہے آپ کے پاس، ہر لحاظ سے تخفیف کریں، ہر لحاظ سے اپنے تابع جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر راضی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، تو آپ اس پہ سختی کرتے ہیں، آپ کی سختی کی وجہ سے اسے پتہ ہے کہ میرا مالک بڑا سخت ہے، اس نے تو کوئی رعایت نہیں کرنی میرے ساتھ، اتنا وزنی کام کروانا ہے مجھ سے، اور اگر میں نے روزہ رکھا تو میں کام نہیں کر پاؤں گا، اگر کام نہیں کر پاؤں گا تو وہ مجھے دہاڑی نہیں دے گا، جب دہاڑی نہیں دے گا تو میرے گھر کا چولہا روشن نہیں ہوگا، نہیں جل پائے گا۔ جب یہ سوچے گا وہ، تو اس نے روزہ اگر چھوڑ دیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر خالصتاً اس وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا تو آپ نے بے شک روزہ رکھا ہوا ہو، آپ نے بے شک نماز بھی پڑھ لی ہو، آپ چونکہ یہ رب کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اخلاص اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایسا ماحول ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے کسی سسٹم میں کوئی شخص ہمارے نیچے آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو یاد کروانا چاہیے، ہر اعتبار سے اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کسی کے نیچے کام کر رہا ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، نہ ہی ہمارا دین اسے پسند کرتا ہے اور نہ ہی یہ اخلاقیات میں یہ چیز شامل ہے۔ تو جو آپ کے محتاج ہیں کسی جگہ بھی ہیں، وقت پر انہیں تنخواہ دیں، وقت پر انہیں پیسہ پہنچائیں۔ اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے، وقت پر کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے اس کا ادھار واپس کریں، ہو سکتا ہے اسے ضرورت ہو۔ اور اگر کسی شخص کو ادھار دیا ہوا ہے تو رمضان المبارک سے پہلے اگر اس کے پاس خود حالات ٹھیک ہیں تو اسے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ بے شک رمضان المبارک کے بعد کہہ دے آپ اچھے طریقے سے رمضان گزار لیں، رمضان کے بعد مجھے پیسے واپس کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسے سختی کریں، آپ کی سختی کی وجہ سے اس کے گھر میں افطار کا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، سحری کا نظام ڈسٹرب ہو جائے۔ ہرگز ایسا مت کریں۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے نیت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر توجہ دیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا اچھے طریقے سے استقبال کرنا ہے، ہم نے رمضان المبارک میں دل کشادہ رکھنا ہے، ہم نے رمضان المبارک میں فضول وقت نہیں گزارنا، ہم نے اللہ کی عبادت کر کے رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ جب یہ نیت کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصوم، جو روزہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ فرمایا، الصوم، روزہ، لی، میرے لیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا اس کی جو اجر و ثواب ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اسے عطا فرماؤں گا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور بعض لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو یوں لکھا کہ روزہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی عطا فرماؤں گا۔ تو اس سے بڑا اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی ایک نیکی پر 10 نیکیوں جتنا ثواب
آپ کے نوافل پر فرائض جتنا ثواب، آپ کے فرائض کا 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ارد گرد جو دوست ہیں، اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لے کے آ جائے۔ اگر معاشرے میں کہا جاتا نا یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، دوست کی پہچان کرنی ہے نا، دوستی وہی ہے من احب للہ و ابغض للہ۔ اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی سے نفرت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اچھا جو آپ کا دوست ہے، اگر وہ نماز سے آپ کو دور کرتا ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں، وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کی نماز رہتی ہے، اگر اس کی وجہ سے آپ کی نیکی رہتی ہے، اگر اس کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر اس کی وجہ سے آپ دین سے دور ہو رہے ہیں تو وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے۔ اچھا دوست وہی ہے جو آپ کو برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لے کے آئے۔ جو آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھنے والے ہیں، آج سے انہیں دعوت دیں کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر اس دفعہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، مسجد کو بھی آباد کرنا ہے۔ جب آپ اپنے دوست کو دعوت دیں گے، ارد گرد کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ دعوت دیں گے، یار کتنا پورا سال ہم وقت ضائع کرتے ہیں، فضولیات میں گزار دیتے ہیں، نہیں، اس دفعہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک صحیح طریقے سے گزارنا ہے۔ آج یہ نیت کر لیں گے، روزانہ اس نیت کو دہراتے رہیں۔ میں قوی بھروسے سے اور اعتماد سے آپ کو کہتا ہوں کہ جیسے نیت کریں گے تو یہ رب کے رسول کا فرمان ہے، آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی لکھ دی جاتی ہے تو پھر استقامت بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ مساجد کو، گھر کو، اپنے دل کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آس پاس کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی ذہن سازی کریں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک ہم نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔